अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। तो जिस तरह से ये दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हम जाते जा रहे हैं, हर चीज़ आसान होती जा रही है, मगर जो चीज़ ख़त्म हो रही है वो है बर्दाश्त। जी हाँ, अदम बर्दाश्त माशरे को खोखला कर रहा है। हम ये सुन रहे होते हैं कि भाई बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा आया, भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, बाप ने अपने बच्चों का कत्ल कर दिया, बीवी का कत्ल कर दिया, और माशरे के ऐसे झगड़े या ऐसे अदम बर्दाश्त के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जिस पर अब सोचने की ज़रूरत है सोसाइटी को, हुकूमत को, तालीमी इदारों को कि अदम बर्दाश्त के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट मुख्तस किया जाए, जो कि हमने भी पढ़ा कि बर्दाश्त करना चाहिए और इस्लाम ने भी हमें सिखाया है। अब अदम बर्दाश्त के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं जहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, फिर महंगाई, सियासी इस्तेहकाम और बहुत सारे मामलात। सोसाइटी में आगे बढ़ने की तगदो, तालीम में आगे बढ़ने की तगदो, दूसरों के पास ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि आखिर क्यों अदम बर्दाश्त बहुत हद तक नौजवान नस्ल को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, यानी इस पूरे माशरे को दीमक की तरह खा रही है। हम अपने स्पीकर से भी बात करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर से, कि अदम बर्दाश्त कैसे ख़त्म किया जाए और ये अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ा है। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अदम बर्दाश्त पर। तो अदम बर्दाश्त क्यों है माशरे का हिस्सा बन चुका है और ये इस तरह दीमक की सूरत इख्तियार कर गया है कि माशरे को खोखला करे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये बताइएगा क्या करते हैं? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। अच्छा सर, ये जो हम देख रहे हैं माशरे में जिस तरह से हमारी लाइफ बहुत फास्ट होती जा रही है, हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, एक टच पे हम पूरी दुनिया की खबर रख सकते हैं, एक टच पर दबाकर हम टिकट करवा सकते हैं, हर एक फैसिलिटेशन है हमारे लिए, मगर वहीं हम देख रहे हैं कि बर्दाश्त वो ख़त्म हो गया, सब्र वो ख़त्म हो गया। क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नाइंसाफ़ियाँ हैं और जो सारी चीज़ें, जो लोग पैनिक हुए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, और भी दूसरी चीज़ें हैं कि लोग जॉब्स की वजह से परेशान हैं। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की परेशानी है, फिर अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी MBA किए हुए ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लोग पैनिक हो गए, लोग दिल बर्दाश्ता हो गए सारी चीज़ों से। इस वजह से इस तरह की मसाइल, आप कह रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं है इनके पास। अच्छा, और पाकिस्तान में इसलिए भी ये अदम बर्दाश्त ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसी है। सारी वजूहात की बेसिक जो है वो यही है कि हालात जो है, लाज़मी बात है, एक बच्चा अगर पढ़ता है, वो पढ़ के फिर वो सारी चीज़ें डिग्रियां हासिल करता है, उसके बावजूद अगर वो ड्राइविंग की जॉब कर रहा है या वो अगर किसी पियून की जॉब कर रहा है, क्लैरिकल अगर कोई जॉब कर रहा है, तो लाज़मी बात है उसके अंदर एक चीज़ तो डेवलप होगी ना अदम बर्दाश्त के हवाले से कि वो। तो सर, क्या कंपटीशन ने भी अदम बर्दाश्त में हमें डाल दिया है? तो ये कंपटीशन की एक जो लत लग गई है, या एक उसके घर में ये है, हमारे पास ये नहीं है, हम क्यों नहीं आगे, क्या इस वजह से भी आप समझते हैं कि इस माशरे को इस तरफ धकेल दिया गया कंपटीशन ने? बिल्कुल ऐसी है, मगर ये है कि मैं दोबारा यही आपको कहूँगा कि मतलब ये चीज़ लोगों को नहीं करनी चाहिए कि अगर उसके पास ये है तो वो किस उससे पहुँचा है, वहाँ पे क्या मामलात हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है वो है करप्शन। जी। जब बंदे के साथ इंसाफ नहीं होता है, जब उसकी तालीम के साथ इंसाफ नहीं होता है, एक बंदा जब एक डिग्री लेके निकलता है तो वो समझता है कि मैं इस तरह की जॉब, इस लेवल की जॉब मैं करूँगा। अगर उसको उस हिसाब से जॉब नहीं मिलती है और वो अगर 20,000 25,000 की सैलरी पे काम करता है, तो लाज़मी बात है ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर उसके अंदर एहसास कमतरी का शिकार होता है। क्या किया जाए फिर सर? सबसे पहले करप्शन ख़त्म की जाए। अच्छा। मेरिट पे चीज़ें लाई जाएँ, मेरिट पे चीज़ें आएंगी तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर माशाल्लाह से आप लोग एक जॉब कर रहे हैं और आपने अपनी पढ़ाई के हवाले से अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, अपनी भी पढ़ाई तालीम मुकम्मल की, अब ज़िंदगी के की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अदम बर्दाश्त हम सुन रहे होते हैं कि पूरे पूरे घर कत्ल कर दिए जाते हैं, अदम बर्दाश्त के चक्कर में खुदकुशियाँ हो रही हैं, माशरे में बेहिसी फैल रही है, लालच फैल रही है, वजह क्या है इसकी? प्रायोरिटीज़ है मेरे ख़्याल से। हम माशरे में जो तलबा हैं या हमारे अफराद हैं या अफरादी क़ुव्वत है, हमारे शहरी हैं, हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे। हम अगर देखते हैं कि पैदाइश से
ہم والدین کو اگر کہیں تو وہ یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اسکول کے اوپر کہ وہ تعلیم بھی دیں گے اور تربیت بھی کریں گے. تو یہ فیکٹر ہے کہ تعلیم اور تربیت ایک جز ہے. تعلیم کے بغیر تربیت ادھوری ہے, تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. تو ہم تعلیم دے رہے ہیں, تربیت نہیں کہہ رہے, اور جہاں تربیت دی جا رہی ہے وہ شاید اس قابل نہیں کہ تعلیم دے سکے. اور جہاں تعلیم و تربیت دونوں چیزیں موجود ہیں تو معاشرہ ایسے فیکٹرز کو کریٹ کرتا ہے, اس طرح کی ترجیحات کو بناتا ہے جس سے یہ رجحان بڑھتا ہے کہ آپ کے پاس برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایک موبائل فون کا رجحان ہے, پھر ایک گاڑی کا کہہ لیجیے آپ, وہیکل کا, ٹرانسپورٹیشنس کا, بائک, کار یا جو بھی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے اوپر دیکھتے ہوئے حسد کے فیکٹر میں پڑ رہے ہیں. ہمارا گھر, ہمارا معاشرہ, ہمارے تعلیمی ادارے اس رجحان کو ختم نہیں کر رہے. ہم بیسکلی ایک فیکٹری کی نسبت دیکھتے ہیں چیزوں میں کہ ہر چیز کو صرف مٹیریلسٹک کیا جا رہا ہے, مادی زاویے سے جوڑا جا رہا ہے چیزوں کو. تو اگر چاہے کہ تربیت کا مادہ بنایا جائے, تربیت کے رجحانات کو ڈیولپ کیا جائے, چاہے وہ جامعہ ہو یا معاشرہ ہو یا گھر ہو, تربیت کا فقدان ہے. بہت اچھی بات کی. مگر سر دونوں سے سوال ہے, مگر سر میں آپ کے پاس آؤں گی کہ یہ جو ہم دنیا تو ویسے ہی فاسٹ جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہو گیا, ہر ایک چیز آسانی ہو گئی, مگر دنیا تو ویسے ہی چلتے آ رہی ہے, معاشرے پہلے بھی تھے, مگر اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو ہم اس طرح سے کمپٹیشن پڑ گئے. پہلے بھی پڑھائی میں کمپٹیشن ہوتا تھا, جاب میں ہوتی تھی ہر چیز, مگر اتنی عدم برداشت نہیں ہوا کرتی تھی. اصل میں جو اس وقت ہے ناانصافیاں بہت زیادہ ہیں, ظلم و زیادتی ہے. اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے اس کے لیے جابس اویلیبل نہیں ہیں, اچھا ایجوکیٹڈ ہے اس کے لیے کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے, ٹیلنٹڈ بچے ہیں موجود ہیں لیکن ان کے لیے کہیں کام کرنے کے لیے کوئی مواقع فراہم نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں, وہ فیکٹرز ہیں جو لوگوں کے درمیان جو آنے والے ہیں, جو اس ملک کے لیے کام کرنے والے ہیں, ان کو یہاں پر کوئی موقع نہیں مل رہا. اچھا, ملکی حالات زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں بالکل, عدم برداشت کی طرف جانے بالکل, حالات بھی, ملکی حالات بھی, اور جو سہولیات ان کو مہیا ہونی چاہیے یہاں پر نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے بجائے کہیں اور سروسز دینے کے وہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. آپ دیکھیں پاسپورٹ کتنا رش لگا ہے وہاں پر, لوگ اب پاسپورٹ بھی نہیں بن رہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, وہ فیکٹرز ہیں, یہ عدم برداشت ہے, لازمی نہیں ہو رہا. اب ہم برداشت نہیں کر پا رہے کہ ہم یہاں رہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن بھی ہے لیکن ہمارے پاس جابس نہیں ہیں. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب. تو سر کیا یہی معاشرہ جو کہ اب پہلے تھا, اب پہلے خوشیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خوشیاں ڈھونڈتے تھے, چاہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میچ جیت رہی ہو یا عید کا تہوار ہے یا کوئی دوسری چیزیں, اب نہیں ہے. تو اب کیا ایسا کیا جائے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے آپ لوگ میچورڈ ہیں, اپنی فیملی والے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھوا رہے ہیں, گھر میں ایک معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں, وہ کہ کہتے ہیں نا کہ گھر سے ہی آپ کو تعلیم دینا شروع ہو جاتا ہے پرورش کے ذریعے. تو اب کیا کیا جائے ایسا کہ یہ اس طرف نہ جائے معاشرہ, بچوں کو بھی پیچھے رکھے, کیونکہ نوجوان نسل سب سے زیادہ اس سے آگے بڑھ رہی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نئی نسل ہے, ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری یوتھ, جی, اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں. سب سے پہلا تو مقصد یہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے آپ کا یوں کہہ لیجیے صنعت کاری رجحان بڑھنا چاہیے. آپ کا جو فیکٹریاں یا جو کارخانے تھے وہ بھی ہمارے ملک سے اب شفٹ ہو رہے ہیں, یہ ایک فیکٹر آیا ہے. دوسرا, ہمارے پاس جتنے بھی مواقع ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. اچھا, ابھی ایک رجحان آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن سیلنگ جو دراز اور اس طرح سے یہ دی جا رہی ہے. ہر جگہ آپ کو دیکھے گا انسٹیٹیوٹ کھلے میں کہ آن لائن کس طرح سیل کرنا ہے آپ کو, وہ کورسز کروائے جا رہے ہیں. لیکن کیا سیل کرنا ہے, پاکستان میں بن کیا رہا ہے, اس کی ترویج کہیں بھی نہیں ہے. سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک چیزیں امپورٹ کرنے پہ توجہ دی جا رہی ہے, پاکستانی چیزوں کی ویلیو نہیں بڑھ پا رہی. کیوں؟ ان کی کوالٹی نہیں ہے, اگر وہ بن بھی رہی ہیں تو. سب سے پہلے ہمیں اپنی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اسے اسٹرانگ کرنا ہوگا, ڈیولپ کرنا ہوگا اور اسے منظم کرنا ہوگا. دوسرا, ہمیں طلبہ کو یہ رجحان دینا ہوگا کہ جاب سیکٹر کے اندر کہاں کہاں پہ ان کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. انفیکٹ اگر آپ کی مثال لیجیے, آپ اس وقت میڈیا انڈسٹری سے ایسوسیٹیڈ ہیں, کہیں آپ نے پڑھا ہوگا, پھر آپ نے کوشش کی ہوئی, گئے ہوں گے, لیکن ہمارے بچے جو میڈیا انڈسٹری کو نہیں جانتے ان کے لیے کیا اسکوپ ہے. ایک بچہ جس نے میڈیا سائنسز نہیں پڑھی ہوئی, وہ کیمرہ مین بن سکتا ہے؟ شاید نہیں. وہ اینکر بن سکتا ہے؟ شاید نہیں. وہ نیوز کاسٹر بن سکتا ہے؟ شاید نہیں. لیکن ایسی بہت سی فیلڈس ہیں جو میڈیا انڈسٹری میں ایمرج ہوتی ہیں, ان کی ترویج کوئی دے ہی نہیں رہا. کئی فیلڈس ہیں جو کہ ادر دین میڈیا سائنسز ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں لیکن نہیں دے رہا. تو ہمارے پاس تربیت, اگین میں کہوں گا کہ تربیت نہیں کر رہے ہم, ان چیزوں کو فلو نہیں دے رہے. اس کے اوپر ورک شاپس اور چیزیں ہوں, بتایا جائے کہ کہاں کیا چیزیں موجود ہیں. انفیکٹ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں, میں بات پوری کرنا چاہوں گا, جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ کینٹین کا سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں کوئی ایم بی اے یا ڈگری سائنسز کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہوگا, لیکن وہ اس وقت اپنے روزگار سے وابستہ ہیں. کس نے بتایا ہے؟
اس کی کوئی ترویج نہیں ہے. تو جب تک آپ نئی نسل کو کوئی راستہ نہیں دکھائیں گے, ان کو ایک گائیڈ لائن نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ انتشار میں رہیں گے. ٹھیک ہے سر, کیا سمجھتے ہیں بچوں, اسکول کے بچے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, پرائمری جو سیکنڈری, وہ گھر آتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے بھائی اس کے پاس یہ گیجٹ ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے والد صاحب یا اس کی فیملی افورڈ کر سکتی, ہم کیوں نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ جو بچے آج کل یہ جو کمپٹیشن میں آئے گا, یہ بھی عدم برداشت میں ہی آتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے, جیلیسی فیکٹر, پھر وہ جھگڑے. تو اس کو کس طرح سے روکا جائے کہ اسکول, تعلیمی نظام, حکومتی سطح پر کچھ ورک شاپ, جس طرح سر کہہ رہے تھے, بڑی اچھی بات کہی کہ ورک شاپس ہونے چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی ویلیوز میں رہنا ہمیں بچوں کو سکھانا. ٹھیک, بالکل, بہت اچھی بات. اور اگر ہم ان کی تربیت کریں گے گھر سے, ہم انہیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ اس لمٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں, آپ کو کہاں پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, یہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے. لازمت ان کی تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے. لیکن آگے بھی ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کس وقت موبائل دینا ہے انہیں, کس وقت انہیں بکس دینی ہے, یہ سب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک ٹائم, ایک پیریڈ, ایک ٹائم پیریڈ دینا ہے. اس کے بعد ہی آپ جو ہے نا ان کو آگے جب معاشرے میں آپ بھیجیں گی تو آپ نے تربیت کر کے بھیجا ہے. آپ چاہے وہ اسکول میں ہیں, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, ان کو اپنی لمٹس, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت گھر سے ہی ہوگی, گھر سے پھر ہی, یہ بالکل ایسے ہی گھر سے ہی اسٹارٹ ہم کریں گے تو پھر وہ اپنی معاشرے کی دوسری زندگی میں دوسرے میدان میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت خوب بات کہی. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات, یہ ہمارے ساتھ جو بات کر رہے تھے, یہ کراچی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں, بڑی اچھی بات بولی, بڑے اہم ٹاپک کے حوالے سے کہا کہ پرورش, پھر حکومتی سطح پر یہ بتانے کی ضرورت ہے, آگاہی کی ضرورت ہے کہ یہ جو عدم برداشت کی طرف سوسائٹی جا رہی ہے وہاں نہ جائے. مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. یہ ایک ایسا ٹاپک جس میں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, عدم برداشت. معاشرہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, عدم برداشت ختم ہوتے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجیز کا دور ہے, اس ٹیکنالوجیز کے دور میں رہتے ہوئے یہ جو سوسائٹی ہے وہ عدم برداشت کی در پر کھڑی ہے. کیوں ہے سر؟ السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. کرتے ہیں سر؟ پڑھتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں جی. کس چیز میں پڑھ رہے ہیں؟ میں فزکس میں ماسٹرز کر رہا ہوں. ماسٹرز کریں, ماشاء اللہ سے. سر آپ ماسٹرز کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی میں کلاس میں کمپٹیشن, پھر معاشرے کے دوسرے پہلو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو عدم برداشت ہے, انسان میں برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت ساری وجوہات ہیں. پہلا تو یہ ہے, سب سے بڑی چیز شعور, لوگوں میں شعور نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ پر توکل نہیں ہے. مطلب اگر صرف بیسک نیسیسٹیز کی بات کریں تو اگر کھانا پینا پورا نہیں ہو پا رہا, گیس بجلی کے بل ہیں, یا اس کے علاوہ دوسری لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں, جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا غصہ دوسروں پر اترتا ہے. تو اس سے بچنے کے کیا لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ خواہشات ہو گئی ہیں اب انسان کو؟ کیونکہ پہلے بھی لوگ جیتے تھے, یہ جو آج ہمارے پاس وسائل ہے, انٹرنیٹ ہے, ایک ٹچ پر ہم پوری دنیا دیکھ لیتے, وہ سب نہیں تھے. مگر پھر بھی اللہ توکل تھا. اگر نئی جنریشن کی بات کریں تو بچہ دیکھیں, آنکھ کھولنے کے بعد جب بڑا ہوگا اس کو جو چیزیں دکھیں گی اس حساب سے اس کی خواہشات تو وہ ہوں گی. اب اگر وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا تو پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے نا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو کہاں شعور, کہاں اجاگر کرنے کی اب ضرورت ہے کہ برداشت ہو؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو. ٹھیک ہے, اللہ پر توکل ہوگا تو پھر آٹومیٹک سب چیزوں پر جو ہے نا وہ برداشت آ جائے گی کہ ہاں بھائی ہمارے پاس یہ نہیں ہے, انشاءاللہ آ جائے گا. ہمارے پاس یہ نہیں ہے, انشاءاللہ جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں بینگ مسلم ہمیں اللہ نے صبر و شکر کا کہا ہے, تو ہم صبر بھی اللہ کریں. تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کرو, اور برداشت کی بہت تاکید کی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ ایجوکیشن, دوسرا شعور, اور بس یہ دو چیزیں مین. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. سر بڑی اچھی بات بولی بھائی نے کہ ایک تو ضروریات وہ آج کل پوری نہیں ہو رہی کیونکہ ملک کے حالات ایسے چل رہے ہیں. مگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو بڑی وسیع کر دیا ہے, بڑی لمبی فہرست بنا لی ہے؟ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سراؤنڈنگ سے ہو کر آئے ہیں, آپ کس سراؤنڈنگس میں سروائیو کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی نیسیسٹیز کو بڑھا لیا ہے, یہ بنسبت غلط ہے. جی, کیونکہ اب یہ ہمارے معاشرے میں رہنے کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب انٹرنیٹ ہے, جیسے ہمیں چاہیے, جی ٹھیک ہے, وہ ہماری بیسک نیسیسٹیز میں آ بالکل جائے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے ٹاپک اسٹارٹ کیا عدم برداشت کا, ٹالرنس کا, وہ ختم یوں ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جب ہماری ایک
معاشرے میں بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں. اب جب ہم ایک شہری کی بیسک نیسیسٹیز جو حکومت کا اور جو کیا نام ہے آفیشلز ہیں جن کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز کو پوری کریں, اگر وہ نہیں کریں گے اس کے اوپر تو پھر ٹالرنس زیرو ہوگی. اب یہاں پر پرابلم کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. بیسک نیسیسٹیز میں سیکیورٹی آ جاتی ہے. اب جب آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, آپ کراچی میں رہ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں کہ سیف ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سیکیورٹی نہیں ہے کوئی, اس کے بعد آپ کی سہولیات نہیں ہے. بیسک نیسیسٹیز میں آپ کے پاس نہ پانی کے مسائل اتنے ہیں, آپ کے پاس گیس کے مسائل اتنے ہیں, آپ کے پاس الیکٹریسٹی کے مسائل اتنے ہیں. دن بہ دن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر پر تو آئی نہیں, پرائیویٹ ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. چلو تو اسٹوڈنٹ ہے, بینگ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ مشکلات آتی ہیں, پھر اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ سیلف میڈ ہیں, لیٹ سے آپ اپنی ایجوکیشن خود افورڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑتی ہے, کمانا بھی پڑتا ہے. تو اس میں جو ٹیچرس کا رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بہت لیک کر رہا ہے یہاں پر کہ وہ ٹیچر اس چیز کو مسائل ہیں, بالکل ہیں, ایسا ہے, مسائل ہیں کہ ٹیچرز اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ٹیچر ایک نظر سے دیکھتے ہیں, ایک پوائنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے پکچر نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن بینگ اے ٹیچر, ہم خود ٹیچر ہیں, ہمیں اس چیز کا سب سے پہلے. اچھا, ابھی ہم اگر ایک چھوٹی سی مثال لے لیں اس چیز کو اس ٹاپک سے جوڑنے کی. ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں یہاں پر اموات بھی ہوئی, کئی اسٹوڈنٹ نے خودکشیاں کی, پھر ساتھ ہی ساتھ احتجاج بھی ہوا. تو یہ عدم برداشت کو اس کو جوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے, کیوں نہیں ہے. اس کے اندر اب فیکٹرز دیکھیں گے نا, کاز کیا ہے. کاز کیا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں کمیونیکیشن بیریئر ہے. اب کمیونیکیشن بیریئر ہونے کی وجہ سے وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. اور وہ دوسری چیز جو سراؤنڈنگز ہیں, اب جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک چیزوں کو ڈسکس کر لیتے, لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر کوئی انٹروورٹس ایکسٹروورٹ نہیں ہے. مائنڈ کا بھی ہے, مائنڈ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ بنایا ہے. اس میں نا سب سے پہلے بڑی چیز ہوتی ہے توکل. جیسے بھائی نے بولا, اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز پلان کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دل برداشت نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم اس طرف حرام کے کاموں میں نہیں جائیں گے, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے, دل برداشتہ نہیں ہوں گے, چیزوں سے مایوس نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں گے تو اچھی ہوپ رہے گی اور اچھی پروڈکٹیوٹی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ پر بھی توکل رکھنا ہے. بینگ اے مسلم, ہمیں اللہ تعالیٰ اور اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے, ہمارے قرآن پاک نے تعلیم دی ہے کہ برداشت کرنا ہے, صبر کرنا ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. ہم کیونکہ موجود ہیں کراچی یونیورسٹی میں, اور یہ جو نوجوان نسل ہے جو کہ اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آگے معاشرے کو تشکیل دینا, ان سے بات کر رہے ہیں کہ کیوں عدم برداشت اسپیشلی نوجوان نسل میں بڑھ گئی. السلام علیکم بھائی, کیا پڑھتے ہیں؟ میں لاء ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, لاء پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو لاء پڑھتے وقت کہیں نہ کہیں عدم برداشت, کیونکہ جو ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں, جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں برداشت کی وجہ سے, عدم برداشت کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں, بہت ساری معاشرے میں بگاڑ ہو رہی ہے, برائی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم برداشت کیوں بڑھ رہا ہے اس معاشرے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر ہم لوگ شروع سے بات کریں, اگر ہم لوگ اپنا پروسپیکٹو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے نا جو لوگوں کی جو بیسک رائٹس ہیں لوگوں کو وہ نہیں مل رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں جو ایک بغاوت کے لیے ایک لوگ ابھر رہے ہیں, اور مطلب ان میں جو ایک قوت ہے, جو قدرتی قوت ہوتی ہے برداشت کی, وہ کم ہو رہی ہے, جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے لوگوں میں. پاکستان جو پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں سیاسی استحکام کے بعد, معاشی حالات کے بعد, اس پر زیادہ تر مسائل ہیں, وسائل نہیں. تو اس لیے عدم برداشت کی طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں پاکستانی؟ جی بالکل, میرا تو یہی خیال ہے کہ اسی وجہ سے جو ہمارے پاس جتنے بھی جو عدم برداشت لوگ پیدا ہو رہے ہیں, اور ایون کہ ہماری جو نئی آنے والی نسل ہیں, جو نوجوان ہیں, ان میں اتنی زیادہ وہ غصہ اور ایک ان میں انزائٹی پیدا ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کے وہ ایک کرمنل کے روپ میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو معاشرے پہ بہت افیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو کیا کیا جائے؟ آپ ماشاء اللہ سے لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے اپنی کلاس میں ٹیچر سے بہت ساری چیزیں آپ کو بھی نہیں برداشت ہوتی ہوگی, ان کو بھی نہیں ہوگی, دوسروں کو کی بھی مثالیں بھی آپ نے دیکھی ہیں. ایسا کیا کیا جائے, کس طرح سے, کیا پرورش میں کمی ہے اس دور میں؟ کیونکہ پیچھے ہم نے معاشرہ دیکھا ہے جس کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہوتا تھا, نہ وسائل اتنے ہوتے تھے, مگر پھر بھی وہ ایک معاشرہ چل رہا تھا. مگر اس معاشرے کو کیا ایسی کرنے کی اب ضرورت ہے؟ کیا حکومتی سطح پر اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ والدین تربیت دیں, تعلیمی نظام میں
अदम बर्दाश्त का टॉपिक लाजमी हो? जी बिल्कुल, इसको हम लोग बेसिकली शुरू से लेकर चलना चाहिए। इवन हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू हो, या हम लोग ऐसे कैंपेन्स वगैरह चलाएंगे जिसमें हम लोग लोगों को बताएं कि हम लोगों ने यूनाइट कैसे रहना है और अपने अंदर टॉलरेंस कैसे पैदा करना है। और एक बच्चे की सबसे पहली जो तरबियत होती है उसका घर होता है, उसका माँ की जो उसकी गोद होती है वो सबसे पहली उसकी तरबियत होती है। तो अगर हम लोग मिल के इस पर काम करें तो मेरे ख्याल से क्या माशरे में बढ़ते कंपटीशन की वजह से आप समझते हैं कि एक पहलू ये भी है अदम बर्दाश्त की, कि अगर उसके पास एक अच्छी गाड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं है, अगर उसके पास ये गैजेट्स हैं, आजकल स्कूल के बच्चे आकर ये कह रहे होते हैं ना हमारे पास ये गैजेट नहीं है, हमारे पास ये बैग नहीं है, ये पेन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में भी ये बच्चे कंपटीशन का, तो क्या ये एक सोसाइटी में जो आगे बढ़ने की जो एक रेस लगी उसकी वजह से भी आप समझते हैं कि अदम बर्दाश्त खत्म हो? ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोगों ने की क्रिएटेड है कि मतलब अगर मैं किसी को देख रहा हूँ, ख्वाहिशात हमारे कि मैं कि एक बंदे को देख रहा हूँ कि उसके पास इतनी चीज़ें अच्छी हैं और मैं ना उससे जल रहा हूँ या जेलस हो के मतलब वो चीज़ें अपने अंदर कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आती हैं परवरिश से। अगर इंसान की परवरिश अच्छी हो, जो हमारे इस्लामिक जो लॉज और जो कानून हैं इस्लामिक, अगर हम लोग उनके थ्रू हम लोग फॉलो करें तो इसमें बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। हम मुख्तलिफ स्टूडेंट से इसलिए पूछ रहे हैं कि चाहे वो लॉ पढ़ रहे हों या किसी और डिपार्टमेंट में अपनी तालीम हासिल कर रहे हों, क्योंकि ये नौजवान नस्ल आगे जाकर इस मुल्क का सरमाया बनेंगे और अपने आप से, क्योंकि एक नौजवान नस्ल ही उस मुल्क के लिए बेहतरी और तरक्की के लिए उस मुल्क को उसके माशी हालात को आगे लेके जाता है। आपने सुना कि किस तरह से लोग जो अदम बर्दाश्त की वजह जो बता रहे हैं वो मुल्क की हालात और मुल्क में मसाइल ना और हम तो उस शहर में है जहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी आवाम को मुहैया नहीं है। एक पहलू ये है और दूसरा ये कि जो सोसाइटी कंपटीशन की रेस में चल पड़ी है उससे भी अदम बर्दाश्त, और साथ ही साथ आपने ख़ुद इन्हीं की ज़बानी सुना कि तरबियत और जो कुरान और अल्लाह ताला ने जो दीन इस्लाम हमें दिया उसमें भी सब्र और शुक्र के लिए कहा गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें जिस पर पहलू पर नज़र डालने की अशद ज़रूरत है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले देखा कि हमने मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात की और ये कहा और ये पूछा कि अदम बर्दाश्त क्यों है, तो उन्होंने कई पहलुओं पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जो कि हम भी ये कह रहे हैं। अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि माशी हालात, मुल्क के सियासी हालात, फिर सहूलियात ना होना, बुनियादी सहूलियात का फुक़दान, मसाइल के अंबार और उनके हल करने की बातें तो हैं मगर कोई हल नहीं कर रहा। साथ ही साथ जो सोसाइटी एक कंपटीशन में आगे बढ़ने की बढ़ चुकी है उससे भी अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डॉक्टर की नज़र से देखेंगे कि क्या वजह है कि डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करेंगे, वो क्या समझते हैं कि अदम बर्दाश्त माशरे में फैल रहा है, वो क्यों फैल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम ये बात कर रहे होते हैं महंगाई की, गुरबत की, माशरे में जो एक अदम इस्तेहकाम मुल्क की हालात के हवाले से जो फैली हुई है, मगर जो हम देख रहे होते हैं जो बर्दाश्त की क़ुव्वत है वो अब ख़त्म होते जा रही है, जो कि आप ज़रूरत समझते हैं कि करनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं जो अदम बर्दाश्त माशरे में फैल चुके हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है इस मुल्क में? देखें, अगर मैं अदम बर्दाश्त की बात करूँ कि जो इस वक्त मुल्क में क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से नहीं है। हाँ, मुसलमानों में ज़्यादा है, लेकिन बाकी मज़ाहिब के लोगों में भी अगर आप जाएँ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वाले जो हैं, या आप ट्रम्प्स को देखें, ट्रम्प का जो वापस से इतना भारी अक्सरियत से आना, जो हर जगह वो उसके जो हैं वोट्स जो हैं ज़्यादा हैं और लोगों को यही लग रहा है कि नेक्स्ट US प्रेसिडेंट वही होंगे। जो राइट विंग का इस तरीके से आना, ये क्यों है? ये पूरी दुनिया भर में ऐसी वेव क्यों चल रही है? और उसकी वजह ये नज़र आती है कि एक पहले ना डिस्पैरिटी नहीं होती थी, पे डिस्पैरिटी नहीं होती थी। एक मिडिल क्लास जब से आई है, पहले एक हुक्मरान तबका होता था, बाकी सब एक जैसे होते थे, रियाया। अब क्या है कि एक अमीर है, एक गरीब है और बीच में मिडिल क्लास है। और उस मिडिल क्लास में बहुत सारी जो है मदारिज हैं कि भाई लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो वो और फिर एक आगे जाके बहुत एलीट हो जाती है। तो हर कोई आगे क्लास में जाके स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं उस क्लास में पहुँच जाऊँ। इसकी वजह से सारे जराइम भी जन्म ले रहे हैं और अदम बर्दाश्त भी जन्म ले रही है। अगर
ہم ایک معاشرے کی بات کریں جو کہ تہذیب کے دائرے میں ہوتے تھے پرانے زمانے کے تہذیبیں, اس میں جو ایک ہائرارکی ہوتی تھی, گھر کا بڑا ہوتا تھا, علاقے کا بڑا ہوتا تھا, وڈیرا ہوتا تھا, یہ جو بھی ہے وہ کہتا تھا, سب اس کی بات سنتے تھے, سب کو اس پہ اعتماد ہوتا تھا, ایک فیصلے کیے جاتے تھے. کہیں غلطیاں بھی ہوتی تھیں, غلطیاں آج بھی ہوتی ہیں, ان اداروں کے موجودگی میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن وہاں یہ تھا کہ اپنا جو ہے انسان سب کو پتا ہم سب ایک جیسے ہیں, اگر میں ظلم کروں گا مجھے بھی سزا ملے گی, ان کو بھی سزا ملے گی. لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ اب سب برابر ہیں. جب سب برابری کا کانسیپٹ آ جاتا ہے نا, تو ہمیں ہوتا ہے کہ سب برابر جب ہو گئے تو مجھے آگے بڑھنا ہے بس. اب ہم سب برابر ہیں تو میں اس سے آگے نکل جاؤں, میں کسی کی بات کیوں سنوں. کمپٹیشن بڑھ گیا. ایگزیکٹلی, ہم نے ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنا نہیں سکھایا. ہم نے کہا مسابقت کہ مجھے آپ کو ہرا کے آگے نکلنا ہے, مجھے آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلنا, مجھے آپ کی کامیابی سے حسد کرنا ہے, مجھے آپ کی کامیابی پہ خوشیاں نہیں منانی. اگر میں سلور میڈل جیتوں گا تو یہ بری بات ہے, مجھے گولڈ ہی لانا ہے. وائی گولڈ, وائی سلور, برونز بھی ٹھیک ہے. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر حسن کہ اگر آپ نے کوئی نیا گھر خریدا یا اپ گریڈ ہو گئے, محنت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو, تو وہ اب ہم حسد اور جلن کی طرف کہ اس کے گھر والے نے یہ چیز خریدی. تو عام الفاظ میں اس لیے یہ سوال ڈاکٹر حسن سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ ہو رہا ہے, معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے. اس نے پوزیشن لے آئی, اس نے اتنی بڑی گاڑی خرید لی, اس نے اتنی بڑی تقریب کر لی, اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی نے باہر شادی کر لی, تو یہ تمام تر چیزیں کمپٹیشن میں آئی. تو یہ کمپٹیشن ہی عدم برداشت کی طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں. بالکل, اگر آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں اور آپ کو یہ ہو کہ بھائی جو مجھے ہے میری نصیب میں وہ مجھے مل رہا ہے اور ملے گا, تو آپ کو کسی سے کوئی نہ حسد محسوس ہوگا, نہ آپ کے اندر یہ جو فرسٹریشن اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. میں اس بات پہ ایک اور بات کا اضافہ کر دوں, جیسے آپ نے گفتگو کی کہ جب یہ ہمارے یہاں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بھئی اس کی شادی ادھر ہو گئی, اس نے اتنا بڑا گھر بنا لیا, دوسرے نے اس سے بڑا گھر بنایا ہوا ہے, تیسرے نے اس سے بڑا گھر بنایا ہوا ہے. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. جب تک کسی چیز کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اور الٹیمیٹلی آپ اسٹرگل کرتے کرتے جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کچھ لے کے نہیں جا رہے ہیں. اس چیز کو اگر ہم اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اٹ شوڈ بی فار دا فیوچر جنریشنز. میرا یہ ہمیشہ سے ماننا ہے کہ ایک انسان اور جانور میں فرق یہی ہے, جانور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میری زندگی, یا مجھے کھانا مل جائے, یا میرے جو ہے نسل چلے, میٹنگ پارٹنر مل جائے, لیکن انسان جو ہے وہ اپنی ایثار کر کے آگے والی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جانا چاہ رہا ہوتا ہے. یہی تو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. بالکل بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, تو کیا یہ ایک بیماری کی صورت ہمارے اندر ایک پیدا ہو رہی ہے, بیماری ہے؟ بالکل, اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہمارا لوگوں کے بلڈ پریشر, اب جتنے بھی آپ اور اس سے کیا کازز ہیں انسان کی صحت کے لیے؟ دیکھیں آپ پیشنٹ جب آتے ہیں ہمارے پاس تو آپ کو میجورٹی پیشنٹ نظر آئیں گے کہ مجھے ایپیگیسٹرک ڈسکمفرٹ ہے, تیزابیت ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے سینے میں, اینزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ آپ کی تو عمر اتنی چھوٹی ہے, کوئی آپ نے سالوں تک کوئی کھانے کھائے ہو ایسے, یا سگریٹ اسموکنگ کی ہو, آپ تو چھوٹے سے ہو, آپ کی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اسٹریس اتنا ہے. اسکول میں اچھا پڑھنے کا اسٹریس, فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ تھرڈ نہیں آنا, مجھے اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے, مجھے یہ بننا ہے, مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے, مجھے کچھ اور نہیں بننا. مطلب یہ ہم نے انڈیو پریشر بچوں پہ ڈالا ہوا ہے. پھر گاڑی ہونی چاہیے, تمہارا بڑا بھائی اتنا کما رہا ہے, چھوٹا بھائی نہیں کما رہا ہے, چھوٹا بھائی زیادہ کما رہا ہے, وہ اتنا کم عمر ہو کے اتنا کما رہا ہے, تم بڑے ہو کے ابھی تک سیٹل نہیں ہو پائے, اس کی شادی ہو کے تمہاری نہیں ہوئی, اس کا بچہ ہو کے تمہارا نہیں ہوا. ہم اسی کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. ہم اس سے کیا انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں اس پہ, اس کو سائیکیٹریکلی تو ہم اس کو بیمار کر ہی رہے ہیں. اس کے مینٹل پریشر کے علاوہ میں فزیکل ہیلتھ پہ کیا پریشر آتا ہے, اس کے میٹابولزم ڈسٹرب ہو جائے گا باڈی کا. صحیح ہے, اسٹریس انڈیوس ہائپر کولیسٹرولیمیا, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. اسٹریس انڈیوس, اسٹریس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, جس کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے. جو کہتے ہیں شوگر کیوں ہو رہی ہے, اتنی زیادہ شوگر کیوں ہو رہی ہے, وجہ یہ ہے اسٹریس کی وجہ سے آپ کو ایپیگیسٹرک ڈسکمفرٹ ہوگا, جو تیزابی جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے معدے خراب ہو جاتے ہیں. اسٹریس کی وجہ سے آئی بی ایس ہوتا ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم. میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ایگزام دینے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, مروڑ شروع ہو جاتی ہے, ڈائریا, وامٹنگ, پیپر دے کے نکلیں گے بالکل ٹھیک ہے, حشاش بشاش ہے. آپ نے دیکھا خواتین جو ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, گھریلو, ان کے آپ جسم میں ہر جگہ درد ہو رہا ہوتا ہے. آپ ان سے بولیں گے آپ کے کمر میں درد ہے, ہاں درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, ہاں درد ہے. کیوں؟ کیونکہ اسٹریس ہے, کرونک اسٹریس, گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ کو جسم میں مسلسل درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں. پھر آپ کو بلڈ پریشر, اسٹریس کی آپ کی لڑائی ہوگی, آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. آپ نے انڈیو پریشر اپنے آپ کو زبردستی دیا ہوا ہے.
آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بچ رہا ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے پھر. جی. جتنی آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے صرف اتنا آپ کا ہے, باقی وہ دوسرے کا مال ہے جو آپ کو مل رہا ہے. تو آپ دوسرے کو تلاش کریں. یہ اپروچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کیا پریکٹسز کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں عوام کو کہ عدم برداشت کی طرف جو سوسائٹی جا چکی ہے کوشش کیا جائے کہ تھوڑی بہت ختم ہو, یا ہم اویئرنیس کے طور پر اگر کہیں تو کیا سجیسٹ کریں گے؟ انسان کی خصلت میں یہ, ایون حضرت یعقوب نے بھی کہا تھا یوسف سے کہ اپنے بھائیوں سے اپنے خواب شیئر نہیں کرنا کہ وہ تم سے حسد کریں گے. تو یہ تو نبیوں کے بچوں میں بھی ہے, تو یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس کو قابو رکھنا ہی یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے, آزمائش ہے جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اپنے بچوں میں مسابقت جو ہے نا وہ پیدا نہیں کریں. بچوں کو یہ سکھائیں کہ کمپٹیشن نہیں کرنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ راضی رہیں, اس کے لیے کوشش کریں. صبر شکر جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا, اسلام نے بھی کہا. میڈیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, ایکسرسائز میں بہت کہہ رہی تھی امپورٹنٹ ہے. کہ ڈاکٹر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ہیلدی ایکٹیویٹی کی جائے, ایکسرسائز کیا جائے, جیسے آپ میڈیٹیشن کا کہہ رہے ہیں. میڈیٹیشن, اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو ہم نماز پڑھیں 5 وقت کی. اگر آپ تو نماز اور دل سے پڑھتے ہیں, اگر آپ نماز اور روزہ رکھتے ہیں, وہ تو کیا ہے روزہ؟ یہی تو ہے کہ آپ کو صبر و شکر سکھاتی ہے. اور اسی طریقے سے نماز روزے کے علاوہ ایکسرسائز کریں, آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ تو یہ فرض کیا جاتا تھا کہ جنگی تربیت کی جائے تاکہ وہ جنگوں میں جہاد کے لیے ریڈی رہیں. ہمارے تو آج کل کے لڑکے آپ ان سے بس گیم کھلوا لیں, آپ ان سے وہ یہ نہیں کرا سکتے. فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. جم جانا باڈی بلڈنگ کے لیے, اسکلپٹنگ کے لیے, ٹو لک گڈ از سم تھنگ ایلس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسرسائز, دا ایکچوئل ایکسرسائز, دا رننگ, جاگنگ, سوئمنگ, جمپنگ. یہ جو چیزیں جو مردانہ کھیل ہیں اس کو کرنا ہے, رادر کہ ہمیں ماڈلنگ کرنے کے لیے اپنے سکس پیک بنانا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی ایکسرسائز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر حسان جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ فرما رہے تھے کہ بہت تمام تر پہلو جو ہے نا جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ شوگر, بلڈ پریشر, انزائٹی, ڈپریشن, یہ صرف اور صرف کمپٹیشن. اور وہ کمپٹیشن کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ برداشت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کیونکہ انسانی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوچنے کی, کیونکہ اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے, اس کے حوالے سے آپ میں جو صبر, جو پیشنس کی جو ایک سینس ہے جس کو آپ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے, نہ صرف ملکی حالات, ٹھیک ہے ملک کے حالات خراب ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, مگر وہ جو ہم ایک کمپٹیشن کی دوڑ میں جو چل پڑے اس کی وجہ سے عدم برداشت میں زیادہ واقعات ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دکھایا, اور ڈاکٹر حسان کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں اور ہیلدی ایکٹیویٹی کریں, میڈیٹیشن کریں, جس سے آپ ان تمام تر چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. عدم برداشت, جو انٹالرنس ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں, اور جو معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے جس طرح سے, اسی طرح سے برداشت اور جو صبر ہے, اللہ کا شکر ہے, وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تمام تر صورتحال پر دماغ پر اثر کیا پڑتا ہے؟ ہم کمپٹیشن کی تو ریس میں چلے جا چکے ہیں, مگر اس کا اثر انسانی دماغ پر کیا پڑتا ہے اس حوالے سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر بسم اللہ پرویز, جو کہ سائیکالوجسٹ ہے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ سنائیں, آپ اللہ کا کرم ہے. اچھا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ تو اپنی رضا میں ہمیں رضا رکھنا, ہم تیری رضا میں رضا رہیں گے. اور یہ جو ہم دوسروں کو دیکھ کے بولتے ہیں اچھا اس نے یہ پہن لیا, اس نے یہ چیز لے لی, وہ باہر چلا گیا, اس کی بیٹی کی اتنی اچھے خاندان میں شادی ہو گئی, اس نے اتنا بڑا گھر لے لیا, اس کی وہاں جاب ہوئی ہے, یہ تمام تر چیزیں کہیں نہ کہیں یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی برداشت جو انسان کا دماغ ہوتا ہے اس سے ٹچ کرتی ہے. اور جو ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمپٹیشن میں جا چکی ہے, وجہ سب سے پہلے کیا ہے, کیوں ہم آگے اس طرح بڑھ رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو سب سے پہلے آپ کا یہ ٹاپک ہی بہت امپورٹنٹ ہے, جس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. یہ جو انٹالرنس کا جو آپ کلچر دیکھ رہے ہو, مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہو, ہمارے اسپیشلی ہماری جو یہ دیسی کمیونٹی میں تو کچھ زیادہ ہی آپ کو یہ نظر آتا ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا براٹ اپ کیسے کیا گیا. جی, بات ہمیشہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آج کا بیہیویئر کیا آ رہا ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا روٹ کاز
की तरफ जाएं तो जिस तरह हमारी परवरिश की जाती है उस पे बहुत कम लोग जो है वो फोकस करते हैं. जैसे परवरिश में ये है कि आपने एक कंपैरिजन की बात की, कंपटीशन की बात की कि उसके मेरे से ज़्यादा नंबर क्यों आ गए, उसकी शादी वहाँ क्यों हो गई. तो ये चीज़ें जो है वो बच्चा बहुत छोटी उम्र से ये चीज़ नोट कर रहा होता है. जो उसके माँ बाप कर रहे होते हैं, जो उसके घर वाले कर रहे होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते हैं, वो ही इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड कर रहा होता है. अब इसके अंदर हम ये देखें कि छोटा बच्चा है, अब एक बच्चे के जैसे दूसरी जमात में, तीसरी जमात में बच्चे का क्या कंपटीशन होगा, लेकिन हमारा क्या होता है कि माँ बाप उसमें भी कहते हैं कि अव्वल पोजीशन क्यों नहीं आई तुम्हारी. तो बहुत ही छोटी उम्र से हम उनके अंदर इंग्रेन कर देते हैं कि कोलैबोरेटिव काम नहीं है, ये कंपटीशन है, एक से एक बढ़ के आगे निकलना है. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये होता है कि अव्वल एक ही आएगा लेकिन सारी उसी के ऊपर ही फोकस. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा, तो ये हम जो देख रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, ख़ुदकुशी हो रही है, दिमाग के डॉक्टर्स हमेशा कह रहे होते हैं कि भाई बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने डेथ ऑफ कॉज जो है वो ब्रेन डैमेज हो गई, ब्रेन हैमरेज हो गया. तो दिमाग पर इसका असर सबसे पहले क्या पड़ता है और उससे क्या चेंजेस आपकी सेहत में आ रही होती हैं? बिल्कुल, इनटॉलरेंस और कंपटीशन वाला ही मैं उसके ऊपर एस्पेक्ट पे बोलूँगी कि क्या फ़र्क पड़ रहा होता है. एक पॉइंट पर तक तो बंदा कोपिंग मैकेनिज़्म जो अल्लाह की तरफ से होता है ना, उसी से ही चल रहा होता है. या चलो एक दफ़ा हार मान ली, एक दफ़ा फेलियर हो गया, कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा हो गया, कोई बात नहीं, वो चल रहा है. लेकिन जब फिर दूसरे इर्द गिर्द के लोग भी उसको कहने लगे यार तुम तो हो ही फेलियर, तुमसे तो कभी हो ही नहीं पाता, और वो खुद के इंटरनल डायलॉग्स भी वही रन कर रहा है, यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं रहा, मैं ये इम्तिहान CSS का इम्तिहान नहीं पास किया तो अब मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है. तो ये जब चीज़ें उसको फेलियर फेस करना पड़ता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि 4 चीज़ें, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 ऐसी चीज़ें हैं कि हर शख्स जो भी स्टक फेज में है, जो आगे बहुत बुरा कदम उठा सकता है, अगर ये आइडेंटिफाई कर ले और उस पर काम कर ले तो ज़िंदगी का रुख मुड़ सकता है. सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको मनफी ख्यालात आने लग गए हैं, ठीक है, मनफी ख्यालात कैसे होते हैं, हम सबको ही आते हैं कि कहीं ना कहीं तो हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ें रन होना शुरू हो जाएँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, मैं नाकाम शख्स हूँ, ठीक है, आगे नहीं बढ़ सकता, मुझसे कोई जो है वो मेरा कोई दोस्त नहीं है. अगर आपकी कैसेट चल रही है आपके दिमाग में, इसका मतलब है कि आपका आधे से ज़्यादा टाइम जो है, बल्कि मैं कहूँगी 80% टाइम अगर इसके अंदर गुजर रहा है नेगेटिव थॉट्स में, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है. दूसरा, आपके नेगेटिव इमोशंस आते हैं जिनको एहसासात कहते हैं, मनफी एहसासात, जिसके अंदर आपका एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट, बिट्रेयल, एंजाइटी, अगर ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता ठीक है. और अगर आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो कि बार बार गुस्सा आ रहा है, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, बात बात पे रोना आ रहा है, आपको कोई चीज़ ऐसी है भी नहीं फिर भी आपको डर लग रहा है, तो ये आपकी अलार्मिंग सिचुएशन है. तीसरी चीज़ ये है कि कुछ हमारे जो हैं वो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, ये बचपन से ही बिलीफ सिस्टम्स फीड हो जाते हैं. आप कोई भी चीज़ करने लगते हो, आप मेहनत भी बच्चा कर रहा है, आप या कोई भी आप एस्पेक्ट में, मैं बच्चे के एस्पेक्ट में ले रही हूँ कि कोई भी मेहनत कर रहा है, उसने फुल अपनी जो है वो अपना काम किया है, हार्ड वर्क किया है, लेकिन जो ही उसका एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उसके दिमाग में उसका क्या चल रहे ख्यालात, यार नहीं हो पाएगा, फियर आ जाता है, तुम फेल हो जाओगे, यार ना करो यार, ऐसा नहीं है, बस रहने दो. तो वो जो आपके ख्यालात हैं वो आपको आगे रोक रहे होते हैं. चौथा, आप कश्मकश का शिकार हो, इट्स कॉल्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट, दिल और दिमाग की जंग चल रही है. 2 आपके पास ऑप्शंस हैं, यू आर स्टक बिटवीन द 2 ऑप्शंस, इसको लिया जाए, इसको चूज़ नहीं कर पा रहे, चूज़ नहीं. करियर में होता है लोगों का, शादी में होता है, रिलेशनशिप में होता है, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ में लेना होता है, तो उसमें आप जो है वो स्टक फेज में चले जाओ, डिसीजन की पावर आप में ख़त्म हो जाए. तब ये जो सारी चीज़ें चारों की चारों मिल के आपको एक जो है वो कैसे कहते हैं ना, एक बैरियर आपके लिए क्रिएट कर रही होती हैं. तो अगर तो आप इसमें अपने आप को महसूस करते हो इस बैरियर से, तो अभी हेल्प ले लें, क्योंकि हेल्प लेना ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर ये बैरियर के ऊपर नहीं फोकस किया जाए और ये चलता जाए,
لوگوں کے تو سالوں سال چل رہے ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ نا امیدی کی اس سطح تک پہنچ جاتے ہو کہ آپ کوئی قدم اٹھا لیتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تو پھر کیا اس سے آپ کے کھانے ڈائٹ میں بھی فرق پڑتا ہے؟ بالکل. آپ کی فزیکلی طور پر جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہیئر فال, آپ کی اسکن تھوڑی ڈارک ہونے لگ جاتی ہے, یا آپ نیند نہیں پوری کر پا رہے ہو, تو اس کیا سمٹمز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے؟ بالکل سمٹم اس کو کہتے ہیں ڈپریسو فیز میں اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کے سمٹم سب سے پہلے یہ ہوتے ہیں کہ باڈی چینجز آپ کو فیل ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ بھوک کا زیادہ لگنا یا بھوک کا بالکل ختم ہو جانا. دوسرا, نیند زیادہ بڑھ جانا, ہر ٹائم سوتے رہنا یا بالکل نیند نہ آنا. اتنی پریشانی ہے کہ نیند ہی نہیں آ پا رہی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی سیکشول ڈیزائرز کا جو ہے وہ اس میں ریڈکشن آ جائے, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کچھ لوگوں کو اسٹریس کی وجہ سے پمپلز آ جاتے ہیں. آپ کی جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہ کے آپ کے پمپلز, ایکنیز, یہ ساری لوگوں کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں, اترنے لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سمٹمز آپ کو بایولوجیکل آتی ہیں وہ یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایسا فیل ہونا کہ انزائٹی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اینشیس بہت زیادہ ہیں تو آپ کو یو فیل دیٹ بٹرفلائی ان یور اسٹمک والا کہ یار بے چینی ہے, اور آپ کے پسینے چھوٹنا, آپ کو ٹھنڈے پسینے آنا, آپ کا گلا سوکھنا, یہ ساری علامات آپ ایکسپیرینس کرتے ہو. اچھا, جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عدم برداشت اس معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس کو کس طرح سے کس سطح پر روکنا چاہیے؟ کیا اویئرنیس کی کمی ہے, ایجوکیشن میں کمی ہے, یا پرورش میں کمی ہے, یا حکومتی سطح پر؟ کیونکہ ہم باہر کی مثال لیں تو ہر ایک دن تو منائے جاتے جہاں جیسے ہمارے ملک, مگر پھر وہ مسلسل اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے. بٹ ہم ان کچھ ٹاپکس ہوتے جیسے ڈپریشن ہے, ہم عدم برداشت ہے, اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں, اور پھر کیا کرنا چاہیے, کس سطح پر اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاشرہ اس طرف نہ جائے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مائکرو لیول سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے اور میکرو لیول سے بھی ہوتی ہے. اگر ہم مائکرو لیول پہ دیکھیں تو آپ گھر کے ہی اس سے دیکھ لیں کہ آپ کے اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کو برابری کی ہی پرورش ملے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکوں کو اکثر جو ہے وہ ہم اچھے اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں اور لڑکیوں کو کہتے ہیں ان کو پڑھا کے کیا کرنا ہے, وہاں سے بھی بچے کے اندر انٹالرنس جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ یہ تو پرورش کے اس سے ہو گیا کہ سب کو ایک برابر رکھیں. ایجوکیشن سسٹم, ہمارے ملک میں 2 طریقے کے ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں, ایک بیچارے میٹرک والے اور ایک جو ہے وہ او لیولز اے لیولز والے. اب ان دونوں بچوں کو اگر آپ ساتھ بٹھا لو اور ایک بچہ جو ہے وہ فرفر انگریزی بول رہا ہے, دوسرے کو شاید نہ اس طرح آتا ہو یا وہ اس طرح نہ کر پا رہا ہو, تو جو ایجوکیشن کے اندر جو گیپ آ گیا ہے یہ آگے جا کے نوکریوں میں بہت مسئلہ کرتا ہے. تیسری جو چیز اگر میں اس میں کہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سوسائٹل اس کے اوپر کریں تو اویئرنیس کیمپینز بھی ہم کر سکتے ہیں, ورک شاپس بھی آپ کروا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو ایک جو کہتے ہیں نا ایک برابری ہر طرح کی ہو, بکس ہوں ایک طرح کی, کیریکولم ایک طرح کا, ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ ایک طرح کا ہو. اینڈ اس کے اندر ایک اور بھی چیز میں نوٹ کرتی ہوں جو اکثر لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی برداشت کا جو انٹالرنس کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بڑا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جب عورتیں خاص طور پہ ان کو آپ جب پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں لگاؤ گے, اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تو خواتین ہی ہیں, جب وہ وہی گھریلو وہی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں ہر ٹائم, وہی اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں, وہی چیزیں آتی ہیں ایگریشن بڑھاتی ہیں. اگر آپ جو ہے اسی کو تھوڑا پروڈکٹیو کر لو, اسی طرح ہی خواتین لڑکیاں جو ہیں تھوڑا سا کام میں اپنے آپ کو الجھا لیں, گھر کا کام ہو یا دوسرا ہو, تو یہ جو سوشل میڈیا اور یہ موبائل کا ہے نا یہ بھی بہت جو ہے وہ انٹالرنس کریٹ کر رہا ہے. کیمپینز رن ہو رہی ہیں, آپ دیکھتے نہیں پولیٹیکل کیمپینز رن ہوتے ہیں, لوگ پارٹیز بنا لیتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ایک ہم اویئرنیس ہی کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ گھر سے اویئرنیس ہوگی تو آگے گورنمنٹ لیول پہ بھی اویئرنیس پھیلنی چاہیے. بس آخر میں بتا دیں, عدم برداشت انٹالرنس کا آخری سٹیج اس کے پر بندہ کیا, یا انسان یا لڑکا لڑکی یا جس ایج کا بھی بندہ ہے وہ کیا قدم اٹھا لیتا ہے؟
بہت برے قدم اٹھا لیتا ہے ایک شخص ایسے. جب آپ کی انٹالرنس اتنی بڑھ جائے کہ آپ ایک شخص کو, جیسے میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں, اور آپ کوئی اوپینین دیتے ہو اور میں آپ کی اوپینین کو رسپیکٹ نہ کروں بلکہ میں آپ کے اگینسٹ جاؤں, تو میں آپ کا کچھ بھی نقصان کر سکتی ہوں. وہ ایگریشن کی ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ اگلے کی بات کو رد کر سکتے ہو. تو وہ آپ کے اندر وہ ہوتی ہے کہ رد کرنا ایک صرف زبان سے ہوتا ہے, کچھ لوگ تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, وائلنس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو فزیکل وائلنس اینڈ وربل وائلنس بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر بسمہ پرویز ہمارے ساتھ موجود تھی, جو کہ بہت مختلف طریقے سے سمجھا رہی تھی کہ کس کس اسٹیج پر انٹالرنس ہم میں بڑھ چکی ہے, چاہے وہ گھر ہو, اسکول ہو, کالج ہو, یا آپ کے وہ مقامات جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ گیدرنگز جہاں پر آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا بھی ایک انٹالرنس میں جو آپ میں جو آیا ہے انٹالرنس, وہ بھی ایک ذریعہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ملک کے حالات بھی بے شک خراب ہیں. ملک کے حالات استحکام کی طرف نہیں جا رہے ہیں. مزید مہنگائی, مزید بے روزگاری, اور جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں اس شہر میں تو بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جس پر آج ہم نے نظر ڈالی, اور کوشش کریں کہ جو گھر میں آپ کے بچے ہیں, یا آپ کے بہن بھائی ہیں, یا آپ کے ماں باپ ہیں, یا کوئی بھی جو آپ کے گھر میں ہے, اس کو اس تمام تر چیزوں سے آگاہ رکھیں, کیونکہ بہت ضروری ہے. جو عدم برداشت انٹالرنس میں جو سوسائٹی پڑ گئی ہے, یہ ایک دمک ہے جو کہ کھا رہی ہے سوسائٹی کو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ملتا ہے اگلے پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.